स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपनी रिहाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सख्त गुस्से से कहा कि यह दरख्वास्त वापस ले लो, वरना अभी मौत की सज़ा बहाल करके फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देंगे। आखिर ऐसा श्रद्धानंद ने क्या जुर्म किया था कि जजेज इसकी शक्ल तो क्या देखते, उसकी दरख्वास्त तक को सुनने पर तैयार नहीं थे। 2022 में श्री राजीव गांधी कत्ल केस के मुलजमों की रिहाई के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपनी रिहाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सख्त गुस्से से कहा कि यह दरख्वास्त वापस ले लो, वरना अभी मौत की सज़ा बहाल करके फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देंगे। आखिर ऐसा श्रद्धानंद ने क्या जुर्म किया था कि जजेज इसकी शक्ल तो क्या देखते, उसकी दरख्वास्त तक को सुनने पर तैयार नहीं थे। जी हाँ, उसका बहुत ही घिनौना, कभी और करीह जुर्म था। आज की हमारी कहानी है शाकरा खलीली नमाजी की। शाकरा एक ख़ानदानी रईस मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुई थी और वो मैसूर राज घराने के साबिक दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की पोती थी। 18 साल की उम्र में शाकरा का निकाह अपने फर्स्ट कज़न अकबर मिर्ज़ा खलीली से हुआ था। अकबर मिर्ज़ा इंडियन फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए ऑफिसर थे। वो ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुमालिक में हाई कमिश्नर और ईरान में सफ़ीर की पोस्ट पर रह चुके थे। फॉरेन सर्विसेज की वजह से अकबर खलीली का ज़्यादातर वक्त परदेश में ही गुजरता था। शाकरा खलीली खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर थी। वो बेहद खूबसूरत थी। शाकरा खुद काफ़ी प्रॉपर्टी की मालिका भी थी और कहें तो वो एक अरबपति थी। इतने मालो दौलत की मालकन शाकरा की 4 प्यारी प्यारी बेटियां थीं, लेकिन बेटा ना होने का मलाल उन्हें हमेशा रहा। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनका एक बेटा हो। शौहर के हर वक्त परदेश में रहने से वो काफ़ी परेशान रहती थी। कई बार इसी बात पर घर में झगड़ा भी हो जाता था। शाकरा खलीली एक सोशल लेडी थी। 1983 में रामपुर के नवाब की दावत पर शाही फंक्शन अटेंड करने के लिए वो दिल्ली आई। यहाँ उनकी मुलाकात दीगर लोगों के अलावा श्रद्धानंद नाम के एक आदमी से हुई। श्रद्धानंद का असल नाम मुरली मनोहर मिश्रा था। वो मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। श्रद्धानंद प्रॉपर्टी और टैक्स के मामले में काफ़ी महारत रखता था। आम जुबान में कहें तो काफ़ी चालाक और तिगड़मबाज था। उस वक्त ये यूपी में रामपुर के नवाब की प्रॉपर्टी की देखभाल भी किया करता था। इसके अलावा वो खुद को तंत्र मंत्र का जानकार भी बताता था। शाकरा खलीली भी उन दिनों लैंड सेलिंग कानूनों को लेकर कुछ परेशान थी। श्रद्धानंद से मुलाकात के बाद शाकरा उसकी महारतों से काफ़ी मुतासर हुई थी। श्रद्धानंद को भी जब शाकरा की असलियत का पता चला कि वो एक राजघराने से तल्लुक़ रखती हैं और एक अरबहा पति हैं, तब उसने भी शाकरा से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। जैसे जैसे ये मुलाकातें बढ़ने लगीं, शाकरा की मालो दौलत और प्रॉपर्टी देखकर श्रद्धानंद का लालच भी बढ़ता जा रहा था। जल्दी श्रद्धानंद को पता चला कि शाकरा 4 बेटियों के बाद एक बेटा ना होने से अफसुर्दा रहती हैं। उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर श्रद्धानंद शाकरा पर भरोसा बनाने लगा कि वो इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उसके पास तंत्र मंत्र के वज़ाइफ हैं जिनसे बेटा पैदा हो सकता है। बेटे की चाहत में शाकरा श्रद्धानंद के जाल में फंसती चली गईं। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के पास अपनी अपनी वजह थी। शाकरा को एक बेटा चाहिए था। उधर श्रद्धानंद की नज़र शाकरा की दौलत पर, जायदाद पर टिकी हुई थी, जो अरबों की जायदाद थी। उसी दौलत को पाने के लिए वो प्यार का नाटक कर रहा था। मदद के बहाने ही उसे शाकरा खलीली के तमाम प्रॉपर्टी का पता चला था। वो लगभग 600 करोड़ रुपए, 6 अरब रुपए के बराबर थी। तो 1983 में श्रद्धानंद से मुलाकात के बाद शाकरा खलीली ने 1985 में अपने शौहर अकबर खलीली से तलाक ले ली और 1986 में उसने श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी की इस खबर से घर के खानदान के सभी लोग सख्ते में आ गए। सब परेशान थे। 4 बेटियों की मां शाकरा खलीली की दूसरी शादी से सभी नाराज हो गए। लगभग सभी ने शाकरा से अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए थे।
یہاں تک کہ ان کی 3 بیٹیاں بھی ان کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ چلی گئیں۔ شاکرا خلیلی اپنی چوتھی بیٹی صبا کو لے کر شردانند کے ساتھ بنگلورو کے 81 رچمنٹ روڈ اشوک نگر کے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئیں۔ یہ ایک محل نما عالی شان حویلی تھی جو شاکرا خلیلی کی خود کی پراپرٹی تھی۔ شاکرا کی بیٹی صبا خلیلی اپنی ماں کی طرح ہی بے حد خوبصورت تھی۔ اسے ماڈلنگ کا شوق تھا۔ کچھ ٹائم بنگلورو میں رہنے کے بعد اپنے ماڈلنگ کیریئر کے لیے صبا ممبئی شفٹ ہو گئی، لیکن ممبئی پہنچ کر بھی وہ اپنی ماں سے مستقل رابطے میں رہتی تھیں۔ ان کی اکثر فون پر باتیں ہوتی تھیں۔ جب بھی موقع ملتا صبا ماں سے ملنے بنگلورو بھی آ جاتی تھیں۔ باقی رشتہ داروں نے تو شاکرا سے ناتا توڑ ہی لیا تھا، لیکن اپنی ماں سے شاکرا کی کبھی کبھی بات ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ یوں ہی کچھ سال بیتے۔ 1991 کے اپریل میں اچانک شاکرا منظرنامے سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ممبئی میں صبا نے نوٹس کیا کہ کئی دنوں سے اس کی ماں سے بات نہیں ہو پاتی۔ اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا۔ لینڈ لائن پر جب بھی وہ فون کرتی تو کوئی فون ہی اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی شردانند فون اٹھاتا تو یہی کہتا کہ شاکرا باہر گئی ہوئی ہیں، کبھی دوسرے شہر یا کبھی پردیس۔ مئی کے مہینے میں شاکرا سے کسی کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اس سب میں لگ بھگ 9 مہینے گزر گئے تھے۔ 9 مہینے تک شردانند ان سب کو ٹالتا رہا۔ ایک بار صبا نے غصے میں شردانند سے یہ بھی کہا کہ اگر میری ماں سے بات نہیں ہوئی تو میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں۔ تبھی شردانند نے صبا سے کہا کہ تمہاری ماں پریگننٹ ہے اور وہ ڈیلیوری کے لیے USA گئی ہوئی ہیں۔ شاکرا وہاں کے روزویلٹ جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ خبر ملتے ہی صبا نے روزویلٹ ہاسپٹل کا فون نمبر ڈھونڈا اور فون کر کے ماں سے بات کروانے کو کہا۔ تب ہاسپٹل سٹاف نے صاف انکار کیا کہ یہاں شاکرا نامی کوئی مریض داخل نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اب صبا کو یقین ہو چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور شردانند لگاتار جھوٹ بول رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، داستانیں بنا رہا ہے۔ جون 1992 میں صبا بنگلور پہنچ کر اشوک نگر پولیس اسٹیشن میں شاکرا خلیلی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھواتی ہے، اور یہ بھی کہ سب میں شردانند کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ ایک رسوخدار شاہی خاندان کی عورت تھی۔ گمشدگی کا معاملہ تھا۔ پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے۔ شردانند سے پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے۔ وہ شاکرا کی لمبی چھٹی پر جانے کی بات کہتا ہے اور پولیس کو شاکرا خلیلی کی کوئی خبر کہیں سے نہیں ملتی۔ بنگلورو کی کرائم برانچ بھی اس کیس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا۔ 1991 تک شردانند بھی سوامی یعنی روحانی شخصیت شردانند بن چکا تھا، ایک دھارمک بابا جس کے بنگلور میں ہی کافی زیادہ فالوور موجود تھے۔ سیاستدان، بزنس مین اور بھی کئی بڑے بڑے لوگوں تک اس کی پہنچ تھی، اس کی رسائی تھی، اس کا اثر و رسوخ تھا، سبھی اس سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے پولیس اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ویسے بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں تھا، جبکہ صبا خلیلی بار بار اسے ہی ملزم ٹھہرا رہی تھی۔ 1991 میں غائب ہونے کے بعد 3 سال بیت گئے۔ شاکرا خلیلی کی بیٹیاں اور جانے والے پریشان ہوتے رہے، اور ادھر شردانند آرام سے اسی محل نما بنگلے میں پر آسائش زندگی گزار رہا تھا جو خلیلی کی ملکیت تھا۔ 1994 میں کرائم برانچ اپنی کلوزنگ رپورٹ پیش کرنے والی تھی، کیونکہ 3 سال سے کافی چھان بین ہو چکی تھی۔ شردانند کو کلین چٹ دی جا چکی تھی اور شاکرا خلیلی کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ یہ کیس کلوز ہی ہونے جا رہا تھا۔ 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا کہ اچانک ایک کرشمہ ہوتا ہے، ایک چمتکار ہوتا ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے۔ کرائم برانچ کی ٹیم کے کانسٹیبل کا دوست کرناٹک پولیس میں تھا۔ 29 اپریل 1994 کو اپنی ڈیوٹی کے لیے ایک شراب خانے پر گیا ہوا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔ وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک آدمی پولیس والوں کو نکما بتا کر گالیاں دے رہا تھا۔ اس کانسٹیبل نے اس سے بات چیت شروع کی تو وہ نشے میں کہتا ہے کہ ہمارے صاحب نے قتل کر کے لاش گھر میں گاڑ دی اور اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔
یہ سن کر پولیس والے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے شرابی کو اور چڑھانا شروع کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تب وہ شرابی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم نے شاکرہ خلیلی کا نام سنا ہے، وہ ہمارے صاحب کی بیوی تھی۔ صاحب نے اسے مار کر تابوت میں ڈال کر گھر میں ہی دفن کر دیا اور آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ تابوت میں ہی خرید کر لایا تھا صاحب کے ساتھ جا کے۔ شاکرہ خلیلی کا نام پولیس والے کے لیے نیا نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال سے کرناٹک کے ہر پولیس اسٹیشن میں شاکرہ خلیلی کی گمشدگی کی رپورٹ پہنچی تھی۔ کرائم برانچ والے بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس والے کو شرابی نے اس دکان کا پتہ بھی بتا دیا۔ اب اس کانسٹیبل نے فوراً کرائم برانچ کو ساری خبر دے دی۔ رات میں ہی اس شرابی کو اٹھا کر تھانے لایا گیا، جہاں پہنچتے ہی اس کا نشہ غائب ہو چکا تھا۔ پوچھ گچھ میں پتہ چلا کہ وہ سوامی شردانند کا نوکر تھا۔ 1.5 سال پہلے ہی اس نے وہاں سے کام چھوڑا تھا۔ پولیس صبح ہوتے ہی تابوت والی دکان پر جا پہنچی۔ تب دکاندار نے 3 سال پرانے ریکارڈ دیکھ کر خریدار کا نام بتایا اور وہ نام تھا سوامی شردانند کا، جو اپنے نوکر کے ساتھ آیا تھا۔ شردانند نے دکاندار سے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک آدم قد کی اینٹیک مورتی ہے، جسے حفاظت سے رکھنے کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا تابوت چاہیے۔ اب پولیس نے کڑیاں جوڑنی شروع کی۔ کچھ کہانی تو شردانند کا نوکر سنا ہی چکا تھا۔ 30 اپریل 1994 کو دوپہر ہوتے ہوتے کرائم برانچ کی ٹیم سوامی شردانند کے گھر پہنچی۔ شروع میں تو وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ جب نوکر سے اس کا سامنا کرایا گیا تو وہ گھبرا گیا، لیکن تب بھی وہ اپنے رسوخ، اپنی پہنچ کو خوف بنا کے دکھاتا رہا، ڈراتا رہا، پولیس والوں کو دھمکا رہا تھا۔ لیکن کرائم برانچ کے پاس اس کے خلاف کئی ثبوت اور گواہ موجود تھے، اس لیے بنا کسی دباؤ کے پولیس والوں نے اب سختی دکھانا شروع کی۔ آخر کار شردانند نے منہ کھولا اور ساری کہانی سنا دی۔ شردانند کی سچائی سامنے آنے کے بعد تو شاکرہ نے اپنی ساری پراپرٹی بیٹیوں کے نام کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، کیونکہ شاکرہ خلیلی کو یقین ہو چکا تھا کہ شردانند ان کی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی بات پر دونوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ شردانند کو ساری دولت ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے شاکرہ اپنی ساری دولت اور پراپرٹی بیٹیوں کے نام کر دے، اسے ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اگر شاکرہ کو مارا گیا یا مروایا گیا تو شک اسی پر ہوگا، اس لیے کیوں نہ شاکرہ کو غائب ہی کر دیا جائے اور یہ ایک راز ہی رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت اس نے 28 اپریل 1991 کا دن چنا تھا۔ سارے نوکروں کو چھٹی دے دی گئی۔ شردانند نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی، جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ چائے پیتے ہی شاکرہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اس سے ایک دن پہلے شردانند نے گھر کے بیچوں بیچ پانی کا ایک ٹینک بنوانے کے لیے ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا تھا۔ 28 اپریل کی دوپہر وہ تابوت بھی ڈیلیور ہوا تھا اور یہ سب شاکرہ خلیلی کے سامنے ہی ہوا تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد شردانند نے شاکرہ کو ایک گدے میں لپیٹا اور تابوت میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ پھر تابوت کو کھینچ کر لایا اور گڑھے میں ڈال کر اس نے مٹی سے اس گڑھے کو بھر دیا۔ شاکرہ کو کیا پتا تھا کہ گھر میں بنا وہ گڑھا اس کے لیے ہی کھودا گیا تھا۔ پھر شردانند نے راجو سے کچھ نئے مزدوروں کو بلوا کر وہ مٹی دبا کر فرش بنوانے کو کہا۔ فرش بنانے کے لیے اسپیشل اٹالین ماربل کا آرڈر پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ مزدوروں نے مٹی لیول کر کے ماربل لگا کر فرش تیار کر دیا۔ بے حد خوبصورت ماربل کا فرش، انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ اس مٹی کے نیچے کوئی دفن ہے۔ ایک دن بعد یا فرش کا کام ختم ہو گیا تو اس نے وہاں کونے میں ایک بار بھی تعمیر کروا دیا۔ تب 2 دن بعد ہی شردانند نے گھر میں پارٹی رکھی، جس میں شراب، شباب اور ناچ گانے کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی سنگ مرمر کے فرش پر پارٹی ہوتی رہی، پوری رات ناچ گانا چلتا رہا۔ فرش کے نیچے شاکرہ خلیلی تابوت میں زندہ دفن تھی۔ اگلے 3 سالوں تک یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ
ساتھ چلتا رہا۔ شاکرا کو دفن کرنے سے پہلے 1987 میں ہی اس نے پراپرٹی پر پاور آف اٹارنی حاصل کر لی تھی۔ وہ اسی گھر میں اپنی عیاشی کی زندگی آرام سے گزار رہا تھا جب تک یہ معاملہ کھل نہ گیا۔ پولیس شردھانند کو لے کر رچمنڈ روڈ کے بنگلے پر گئی جہاں اس کی نشاندہی پر فرش کی کھدائی کی گئی۔ وہاں سے تابوت سے شاکرا خلیلی کا ڈھانچہ ملا۔ اس پورے پروسیس کی ویڈیوگرافی کی گئی۔ ایسا بھارت میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کرائم سین کی ویڈیوگرافی کی گئی ہو۔ اس ڈھانچے پہ ملے زیورات کو سبھا نے بھی پہچانا کہ یہ اس کی ماں کا ہی زیور ہے، لیکن پھر بھی ڈھانچے کی شناخت کرنا ضروری تھا۔ تب ہندوستان میں پہلی بار ڈی این اے کرایا گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ڈھانچہ شاکرا خلیلی کا ہی ہے۔ جب فورینزک ٹیم ڈھانچے اور تابوت کی تحقیق کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت میں اندر کی طرف دائیں بائیں اوپر نیچے ناخنوں سے کھرچنے کے سینکڑوں نشانات موجود ہیں۔ شاکرا نے اپنے ناخنوں سے تابوت کی لکڑی کو کھرچ کر کھولنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کب وہ مری، کیسے مری، یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیسی رہی ہوگی وہ دردناک موت، زمین کے نیچے بند تابوت میں تڑپ تڑپ کر مرنا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 30 اپریل 1994 کو شردھانند گرفتار ہوا تھا۔ 11 سال مقدمہ چلا، 150 لوگوں کی گواہی ہوئی۔ 21 مئی 2005 کو بنگلورو سیشن کورٹ نے شردھانند کو شاکرا خلیلی کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنا دی۔ عدالت کا یہی کہنا تھا کہ یہ ریئر آف ڈیئر کیس ہے۔ صرف دولت پانے کے لیے بیوی کو زندہ دفن کرنا، اس پر فرش بنوانا، وہ بھی اسپیشل مہنگے مربل سے، پھر وہیں روز پارٹی کرنا، ایسا انسان جانور سے بھی بدتر ہے اور یہ جینے لائق نہیں ہے، اسی لیے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچا، وہاں بھی شردھانند کی پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ 2007 میں یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا۔ 2008 میں سپریم کورٹ نے اس کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا، لیکن ایک نکتہ فیصلے میں جوڑا گیا کہ شردھانند کو کبھی بھی ضمانت نہیں ملے گی، فرلو پر رہائی نہیں ہوگی، پے رول پر بھی وہ جیل سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ میڈیا میں اس کیس کو نام دیا گیا تھا ڈانسنگ آن دا گریو، قبر کے اوپر رقص۔ وہ اب تک ساگر سینٹرل جیل میں موجود ہے۔ وہیں اس کے بعد شردھانند جائیداد کے لیے قانونی لڑائی بھی لڑ رہا ہے۔ اس وقت شردھانند کی عمر 82 سال ہے اور وہ کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے۔ اس کے بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث رہائی کی اپیل کی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اپنی اپیل ابھی واپس لو، نہیں تو پھر ابھی سزائے موت بحال کرتے ہیں اور پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص کی یہ اپیل جو اب اس نے صدر سے کی ہے، صوبائی حکومت سے کی ہے، مرکزی حکومت سے کی ہے، اس پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ شخص کسی ہمدردی اور رحم کا مستحق ہے؟ کمنٹس میں اس کا جواب دیجیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔